21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आते हैं, आप उस दिन कहाँ थे? मैं उस दिन घर था। आप इस्तकबाल के लिए नहीं आए? 1 साल पहले मियां साहब को बता दिया था, जो उन्होंने वोट को इज्जत दो का मामला छोड़ा है, इक़्तिदार की तरफ आए हैं तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकूं। इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके थे। इस बात का इतराफ जनरल बाजवा ने भी किया है और इमरान खान साहब ने खुद किया है। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने के हवाले से अब नाराज हुए, इस वजह से पार्टी से अब दूर हुए, तो ये बात दुरुस्त है? मुझे मरियम नवाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं 10 महीने रहा हूँ, हर मामले का हल ना मैं कर सकता था, मैंने किया। ये मेरी नाकामी है। सियासी इंतशार खत्म करें, निफाक खत्म करें, एक टेबल पर बैठें। आप जाएंगे इमरान खान के पास जेल में कि आए टेबल टॉक पे बैठें? मियां सब नाराज हो जाएंगे, आप उनकी जमात से लोग लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और अब वो आवाम पाकिस्तान के कन्वीनियर हैं। शाहिद भाई, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया जी आपकी। शाहिद भाई, आप बताएं, वज़ीर आज़म रहे, अब आप आवाम पाकिस्तान के कन्वीनियर हैं, तो ये जो एक चढ़ाव था अब उतराव की तरफ आ रहे हैं, तो ये आप क्या समझते हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। सियासत जिम्मेदारी का काम है। मैं ये समझता हूँ कि जितने मेरी कंट्रीब्यूशन, मैंने 35 साल में से 25 साल से ज़्यादा अपोजिशन में गुजारे हैं। 5 साल अपनी जमात की हुकूमत में उसकी अपोजिशन में गुजारे हैं, 5 साल में इक़्तिदार में गुजारे हैं 35 साल में से। तो कंट्रीब्यूशन जहाँ भी कंट्रीब्यूशन अपोजिशन में ज़्यादा होती है। आज मैं अगर रसूल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मौके पर खड़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं आज कम से कम हक बात करने तो काबिल हूँ। अगर मैं आज किसी बड़ी जमात का हिस्सा होता, मैं पब्लिकली उसकी खराबी की बात तो बात नहीं कर सकता था ना। आज मैं कर सकता हूँ। आप 88 से एमएनए बने और आप 2018 में भी आप लाहौर से इलेक्शन लड़े। 2018 में बाई इलेक्शन लाहौर से लड़े और 2024 में आपने कोई इलेक्शन मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इसकी क्या वजह? आपने 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ा और सारी जमातें मौजूद थी, आपने उस वक्त पार्टी भी नहीं बनाई। मैंने 1 साल पहले मियां साहब को बता दिया था, मार्च 2023 में, कि मैं जमात का जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने वोट को इज्जत दो का मामला छोड़ा है, इक़्तिदार की तरफ आए हैं, तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकूंगा, क्योंकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद मैंने ये फैसला किया इलेक्शन के करीब कि मेरे पे बड़ा दबाव था हल्के का, तो मैंने कहा मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो मुस्लिम लीग अपने हल्के में मैंने ही बनाई है। तो जो मैं जिन लोगों के साथ 35 साल से चल रहा हूँ और मुस्लिम लीग की बात उनसे की, और मैंने बताया कि मैंने क्यों नहीं, मैंने उन्हें पूरा मौक़िफ़ उनके सामने रखा। तो मैंने कहा कि मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालना चाहता, आप अपना फैसला कर लें। जमात ने मुझसे पूछा, PMLN ने पूछा, मैंने कहा जी किसी वर्कर को आप वोट टिकट दे दें, मैं उसके साथ चलूंगा। उन्होंने नाम पूछा, नाम भी बताया, मैंने उन्होंने अपना फैसला किया, तो वो बात खत्म हो गई। तो मुझे एक बड़ी खराबी नजर आ रही थी मुल्क के अंदर, मैं खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, तो इसलिए अल्लाह ने करम किया और मैं खराबी का हिस्सा नहीं बना। कम से कम उस इल्जाम से मैं, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आपने पार्टी बना ली, तो अब पार्टी उसके बाद 3-4-5 महीने के बाद पार्टी बना दी, तो आप उसी मुस्लिम लीग नून के आप पॉलिसीज के खिलाफ बात भी करते हैं, आप वाली गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं, तो ये उस वक्त क्यों नहीं आपने हाथ उठाया कि जो पॉलिसी 16 माह PMLN की चलती रही, उस वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, उसकी वजह क्या बनी? इस सारी सूरत के हवाले से जी मैंने जमात के अंदर बात की, मैं काबीना का हिस्सा नहीं बना था 2022 में, मैं बताता रहा, मेरा ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब से है। मैंने उनको बताया, मैं इस तरह मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जो हम चल रहे हैं हमें भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं बताऊं, ये मेरा कोई एहसान नहीं है, ये बातें हमारी जिम्मेदारी होती हैं, इसको पब्लिक में बयान नहीं करना चाहिए। जमात के मामला जमात के अंदर रहते हैं, जो ताल्लुक होता है उसकी बात बाद में ये पॉसिबल नहीं होता। जब जमात के अंदर कोई बात होती है, आपको अपनी राय का इजहार करना चाहिए खुलकर। जब जमात फैसला कर ले, वो आपका फैसला बन जाता है। तो मैं उस फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जहां पर मेरी जमात जा रही थी, मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आते हैं, आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन नवाज शरीफ लाहौर में आते हैं? मैं उस दिन घर था।
آپ استقبال کے لیے نہیں ہے؟ میں نہیں، میں نے پہلے میں میاں صاحب کو جب آخری ملاقات کر کے نکلا ہوں لندن میں، تو مجھ سے باہر سوال ہوا، وہاں پر ٹی وی والے کیمرے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ جائیں گے؟ میں کہ میں ایئرپورٹ نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اس بات سے اتفاق، اس راستے سے اتفاق نہیں کرتا جو میاں صاحب نے چنا ہے پاکستان آنے کا۔ میں اس دن، میں جھوٹ بولنے کا پورا میرا موقع تھا، میرے ایک دوست کی شادی تھی لاہور میں، میں شام کو آیا، میں آگے نہیں آ سکا۔ 21 اکتوبر کو؟ 21 جی، اسی شام کو موٹر وے پہ رش تھا، بند ہو گیا، پنڈی کا کوئی آدمی نہیں پہنچ سکا تھا، پنڈی کا جلوس وہیں پہ کھڑا تھا۔ میں شادی کے لیے آیا تھا، میں بھی کہتا تھا، میں آیا تھا جو پھنس گیا تھا، میں شادی بھی نہیں پہنچ سکا، تو میں نے کہا جی میں نہیں آیا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جائیں، میں کہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، نہ وہ میری عزت کے لیے بہتر ہے، نہ میاں صاحب کی۔ میاں صاحب وہاں پہ ایئرپورٹ پہ آئے، وہاں پہ ان سے دستخط کروائے گئے جی، تو آپ وہاں پر وہ طریقہ مناسب نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ یہ مشورہ، اب یہ بات میں کر سکتا ہوں میاں صاحب کی اجازت اگر ہو، میں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کو کہ میں کہا پاکستان آ جائیں، پاکستان نہ آئیں بہت پہلے جب حکومت آ گئی تھی، میں نے کہا آپ سیدھا پریس کانفرنس کریں۔ جب 16 ماہ کی حکومت بنی آپ نے، اس کے چند مہینے کے بعد میں نے کہا آپ پاکستان آئیں اور پریس کانفرنس کریں لندن میں 4 بجے کے لگ بھگ یا 8 بجے ہوں گے، کوریج فل ہوگی، اور آپ کہیں میں پاکستان آ رہا ہوں، اور وہاں کے 9-10 بجے کی فلائٹ پہ بیٹھ جائیں، صبح آپ یہاں پہنچیں گے تو میں تو ضرور ایئرپورٹ میں موجود ہوں گا، میرے ساتھ شاید 2-4 بندے بھی آ جائیں، شاید 100 بندہ آ جائے، شاید 1000 آ جائے، شاید 1 لاکھ آ جائے، اب سب کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں۔ اچھا، اور انہیں بولیں کہ آپ نے مجھے اشتہاری ڈکلیئر کیا، میں آ گیا ہوں، مجھے جیل بھیجیں، باہر پریس کو بھی کہے، اندر بھی بولے مجھے جیل بھیجیں۔ میاں صاحب کا کیا جواب تھا اس کو؟ وہ بات رہنے دیں، میں یہ میرا مشورہ یہ تھا، کچھ تو نہیں، انہوں نے وہ ایک جواب کہ ذاتی میں نے بات، نہیں آنا۔ میں دیکھیں اس میں اپنی بات میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال اس میں میاں صاحب نے عمل نہیں کیا، اس کی آپ کی بات میں نے ایکسیپٹیبلٹی دیکھی ان کے اندر، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ ان کو کچھ اور رائے بھی ملتی تھی، یقیناً وہ ان کو بہتر لگی۔ میرا آج بھی یہ خیال ہے کہ وہ راستہ بہت بہتر تھا ان کے لیے۔ میں نے کہا آپ نے جیل کاٹی، جیل میں کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ میاں صاحب نے جو 99 میں گرفتار ہوئے، بہت جرأت اور بڑی وقار کے ساتھ جیل کاٹی ہے، وہ بہت مشکل جیل تھی۔ تو میں نے کہا آپ جیل چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، کیا کوئی قیامت نہیں ہے۔ میں کہا آپ کو یہ 1 ہفتہ، میں کہا آپ کو یہ کہیں گے جج کہ آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں اسپتال، آپ بالکل مت جائیں، آپ کے میرے پیلیں لگی ہیں، اپیلوں کے فیصلے کرو، جھوٹے کیس ہیں۔ تو شہباز صاحب نے منع کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں اس پہ عمل نہیں ہوا نا، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو 2018 کے بعد کا ٹرنیور ہے پی ایم ایل این کا، اپوزیشن کا جو ٹرنیور ہے، اس میں یہ باتیں ہوتی رہی کہ نون سے میم نکل جائے گی، میم سے شین نکل جائے گی، تو یہ شین اور نون، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو مختلف ہیں، تو اس میں اختلافات ہوتے ہیں دونوں بھائیوں کے درمیان، شہباز شریف اور میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کے درمیان؟ اختلافات کی گنجائش نہیں ہے۔ سیاسی ورکر، مسلم لیگ کا ورکر، وہ میاں صاحب کو پہچانتا ہے، کسی اور کو نہیں پہچانتا، کسی اور کی اگر یہ سوچ ہے تو غلط فہمی ہے۔ لیکن آج اس ورکر کو بہت ٹھیس پہنچی ہے ان کے بیانیے کی وجہ سے، بیانیہ اپنایا گیا ہے، اور بہت بہت نقصان ہوا ہے پی ایم ایل این کا۔ نواز شریف مانتے ہیں شہباز صاحب کی باتیں؟ مجھے نہیں پتا، میں اس چیز کا حصہ نہیں ہوں۔ ہم تو اپنی جو مشاورت جب بھی ہوتی تھی اپنی رائے دیتے تھے، اس کا جو فیصلہ کرتے تھے وہ ہمارا فیصلہ ہوتا تھا۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کس کا تھا، نواز شریف کا تھا، شہباز صاحب کا؟ اس کا مجھے نہیں پتا، جب رائے دی جاتی ہے تو ہم سب اپنی رائے بات دی، میں نے بھی اپنی رائے دی تھی، فیصلہ ہو گیا، بات ختم۔ آپ نے کیا رائے دی تھی؟ میں جو بھی تھی۔ مریم نواز کو، آپ کی باتیں جو نکلی کہ آپ ناراض تھے کہ مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنانے کے حوالے سے آپ ناراض ہوئے، اس وجہ سے پارٹی سے آپ دور ہوئے، تو یہ بات درست ہے کہ آپ مریم نواز کو چیف آرگنائزر بننے کی وجہ سے ناراض ہوئے؟ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
میں تو زندگی میں پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا، نہ میری خواہش کی ہے. سینئر نائب صدر مجھے ہیں. جی میاں صاحب نے خود بنایا تھا. مجھے 2019 میں انہوں نے کہا کہ آپ باہر نکلیں، یہ آپ کا عہدہ ہے اور آپ پارٹی کو آرگنائز کریں. میں کہا میں عہدے کے بغیر کر دوں گا. نہیں، یہ ضروری ہے. تو میں نے 6-8 مہینے کام کیا اور اسی وجہ سے میں گرفتار بھی ہوا کہ جب پارٹی میں کچھ حرکت آئی، میں اور ایسا اقبال صاحب ضلع ضلع جاتے تھے، ہم لوگوں کو موبلائز کرتے تھے. وہ پھر اس وقت حکمرانوں کو پسند نہیں آیا تو ہمیں دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. میں نے جب یہ عہدہ تھا، میں نے اس وقت بھی شہباز صاحب کو، میاں صاحب کو، مریم بی بی، تینوں کو علیحدہ علیحدہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ ایک جنریشنل چینج لائیں گے جماعت کے اندر تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا. جماعت کے ساتھ میں ہوں، میں اس عہدے پہ نہیں ہوں گا. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ سب فیصلہ کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے یا شہباز صاحب، حمزہ صاحب کے لیے، تو ان کا فیصلہ ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن اس عہدے میں ہمارا رہنا ان کے لیے اچھا تھا نہ میرے لیے اچھا تھا. تو میں نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا. جب چیف آرگنائزر کی بات آئی، سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر، تو میں نے اسی وقت استعفیٰ لکھ کر شہباز صاحب کو بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اور میاں صاحب کو کاپی کر دی. نہ میں نے کبھی پریس سے بات کی، نہ میں نے کسی اور سے بات کی. وہ میرا اس سے تھا، تو میری کوئی اس میں ناراضگی نہیں ہے. آپ کی جو رائے تھی، جو آپ کی رائے، یہ پارٹی کے دیگر لوگوں کی بھی رائے تھی کہ جنریشن کا جو آئے گا، چینج آئے گا، تو ہم... سر مجھے نہیں پتا. یہ میری رائے تھی. میں نے پہلے دن ہی اظہار کر دیا تھا 1-on-1 میٹنگز میں سب سے کہ جناب یہ میں اس عہدے پر اس وقت نہیں ہو سکوں گا. اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ عزت کی بات ہے. نہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ میرے لیے بہتر ہے. اچھا، شاید خزانہ بھائی صاحب، دیکھیں خرم دستگیر نے پچھلے دنوں بات کی کہ میاں صاحب سے 1 سال ہو گیا میری ملاقات نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا کہ آپ کی میاں صاحب کے ساتھ سالہ سال ملاقات نہ ہوئی، آپ نے ریکویسٹ بھی کی ہو؟ دیکھیے وہ باتیں جو ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. میں خرم صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کو بہت پسند بھی کرتا ہوں. ایک پرانا تعلق ہے. یہ بات کرنے والی نہیں، خرم یہ دستگیر. اندرونی بات ہے جماعت کی. ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ناراضگی ہو میاں صاحب کی، ہو سکتا ہے وقت نہ ہو ان کے پاس، ہو سکتا ہے وہ انگیج نہ کرنے چاہتے ہوں. پبلکلی یہ بات کرنی نہیں چاہیے. یہ اب جماعت کے اندر کریں. ایسے ہوتا ہے، میاں جوید جو لطیف یہ باتیں لیڈرشپ ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کسی وجہ سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہوں. کسی کوئی کان بھر دیتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے معاملہ. میاں جوید لطیف بھی اسی طرح کی باتیں وہ گفتگو نہیں، کرتے ہیں. جاوید صاحب کو میرے بھائی ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ نہ ان کے لیے اچھا ہے، نہ لیڈرشپ کے لیے اچھا ہے. آپ ان دونوں کو اپنی پارٹی میں لینا چاہیں گے، میاں جوید نہیں، لطیف کو، میں خرم دستگیر کو؟ دیکھیں میں مقصد اگر ان کی وجہ ناراضگی ہے تو پھر میں آپ نہیں لیں گے معذرت چاہتا ہوں. آپ؟ لیکن اگر وہ اصولی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس سیاسی اصول پر ہم کھڑے ہیں، جو آئین کا راستہ ہے، یہ درست ہے، تو پھر بالکل آپ ویلکم کریں گے؟ جی جی. خواجہ صادر فی کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کی جماعت میں؟ جو بھی آنا چاہیے. جماعت میری ذات کی جماعت نہیں ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک آئین کی بات ہے. آج ملک میں کوئی آئین کی بات کر رہا ہے؟ کس میں صلاحیت ہے؟ آج اللہ کا کرم ہے، ہماری جماعت کے اندر ملک کے معاملات چلانے کی صلاحیت آج بھی موجود ہے. جذبے والے لوگ ہیں، اپنے فیلڈ کے اندر رسپیکٹ والے لوگ ہیں. ہم نے کیپیسٹی جماعت کے اندر بلڈ کر دی ہے. اب ہمیں پولیٹیکل کیپیسٹی چاہیے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں اگر ہمارے دوست شامل ہوتے ہیں بالکل. خواجہ صادر فی کو ویلکم کریں سعد گے؟ رفیق صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے، بہت اعلیٰ قسم کے پولیٹیکل ورکر ہیں. میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، آپ ان کی جماعت سے لوگ لیں گے؟ نہیں، میں نہیں کسی کو لیتا. اگر کوئی ہماری سوچ سے اتفاق رکھتا ہے، میں خود بھی چھوڑ کے آیا ہوں نا، اقتدار چھوڑ کے آیا ہوں، تو ایک مقصد کے لیے. اور وہ مقصد ملک کی جو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اس ملک نے اتنا کچھ دیا ہے تو آپ اس کو لوٹا سکیں. وہ اپرچونٹی مجھے مسلم لیگ کے اندر میسر نہیں تھی. مسلم لیگ نے اپنا فیصلہ کیا، یہ ان کا فیصلہ، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں تھا. میں نے اپنا راستہ چن لیا. مفتاح اسماعیل کو آپ نے وزیر خزانہ بنایا، اسحاق ڈار ان کے بعد میں نہیں بنی. 16 ماہ کی گورنمنٹ میں مفتاح اسماعیل کے جگہ دوبارہ اسحاق ڈار آ گئے. تو یہ کلیش کہاں سے شروع ہوا مفتاح نہیں، اسماعیل؟ یہ کوئی کلیش نہیں تھا. مفتاح اسماعیل صاحب، میں سمجھتا ہوں اس ملک کی سیاست کے لیے بہت بڑا احساس ہے کہ ایسا شخص جو ایک کراچی کی بزنس فیملی کا ہو، جس کا تجربہ ہو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا، ورلڈ بینک کا تجربہ ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہو ڈیولپمنٹ اکنامکس میں، کاروبار بھی کیا ہو، نوکری بھی کی ہو، ملک سے باہر بھی، ملک کے اندر کاروبار بھی کیا ہو، وہ آ کر 5 سال کام کرتا ہے وفاق صوبائی حکومت میں شہباز صاحب کے ساتھ.
پھر 5 سال وفاقی حکومت میں کام کرتا ہے، وہاں پر وہ وزیر خزانہ بھی بن جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے جانے کے بعد اسحاق ڈار صاحب میرے بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اس کے جب بعد وہ چلے گئے، وہ سعودی عرب گئے، بیمار ہو گئے، وہاں سے لندن چلے گئے، پھر مفتاح اسماعیل صاحب آئے، میرے ساتھ انہوں نے 5-6 مہینے کام کیا، ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے ملک کے لیے کیا۔ اس کے بعد وہ اپوزیشن میں بھی سیاست کے ساتھ میں مسلم لیگ کے ساتھ رہے، ایکٹیو رہے، جیل گئے، پھر آپ کی حکومت آئی، آپ نے وزیر خزانہ بنایا، آپ نے نکال دیا، یہ حق ہے، وزیر اعظم کا حق ہے۔ جس طریقے سے نکالا گیا مجھے اس سے اتفاق نہیں، لیکن یہ ان کا معاملہ ہے، جو نکالنے والے اور نکلنے والے کا۔ مفتاح صاحب نے بتایا کیوں نکالا گیا تھا؟ جی مفتاح صاحب نے بتایا آپ کو کیوں نکالا؟ نہیں، مجھے نہیں بتایا، نہ میں نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، یہ وزیر کو وزیر اعظم رکھتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اس کو ذمہ داری دیتا ہے، وہ نہ نبھائے اس کو نکال سکتا ہے، لیکن اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ بٹھا کر اس کو کہے کہ جناب یہ ذمہ داری آپ کو دی تھی، آپ نے نہیں کیا، میں آپ کو نکال رہا ہوں۔ یہ آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے۔ یا میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا آدمی ایک بہتر آدمی ہے، آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مفتاح اسماعیل کے ساتھ یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ کے ساتھ اسحاق ڈار نے بھی بطور وزیر خزانہ کام کیا اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کام کیا، دونوں میں سے بہتر کون سے تھے؟ دیکھیے، یہ ایک سوال اکثر ہوتا ہے، بہتر بدتر کی بات نہیں ہوتی، وقت کے معاملات۔ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ بتا جی، دیں۔ ورکنگ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں نا، اسحاق ڈار صاحب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ ہر ایشو کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ میں انجینئر، میں بھی ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، ایک انجینئرنگ کے پرابلم سالونگ اپروچ کے حوالے سے اس طرح دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو ملک کے حالات ہیں اس میں مفتاح اسماعیل بہت بہتر، وہ فٹ تھے، وہ ان حالات کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، آج ان کے 16 سال سیاست میں ہو گئے ہیں، بہت کم لوگوں کے ہیں۔ اسحاق ڈار مس فٹ ہیں بطور وزیر؟ نہیں، اسحاق ڈار اور کام کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملک کے وزیر خزانہ کے طور پہ ان کا جو رویہ ہے وہ بہتر ثابت ہوگا ملک کے لیے۔ محنت کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ہر وقت کے لیے مخصوص قسم کا شخص چاہیے ہوتا ہے۔ آج کے حالات کے لیے، اس وقت جو حالات تھے، میرا نہیں خیال کہ وہ موضوع آدمی تھے اس پوزیشن کے لیے۔ باقی سیاسی پوزیشن ہیں، سیاسی حکومتیں ہیں، یہیں پہ کام کر سکتے ہیں۔ مریم نواز کی حکومت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ دیکھیے، میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے ایک دکھ ہے کہ جو مریم میں ہوا ہے اس کا بڑی دکھ ہے۔ یہ رویہ مسلم لیگ نون کا رویہ نہیں ہے۔ میں نے 35 سال وہاں پر حکومت دیکھی ہے، صوبائی حکومت، میں نے یہ رویہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنے لوگوں پر 780 لگا رہے ہیں۔ 780 مذاق ہے، کبھی آپ 302 لگا دیتے ہیں۔ کبھی آپ ان کی پارٹی میں تھے اور آپ کے اوپر پرچے ہوتا، آپ ان کی پارٹی میں بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کے اوپر پرچے ہوتے۔ مجھے پرچوں سے واسطہ نہیں ہے، مجھے سوچ سے واسطہ ہے۔ جو پرامن جرگہ کرنے والوں پر 780 لگائے، آپ لگائیں، دفعہ 44 خلاف ورزی ہوگی لگا دیں۔ 780 کیا ہے؟ دہشت گرد، وہ دہشت گرد ہیں، وہ کسی کو قتل کرنے آئے تھے۔ 780 یہ ہماری حکومت نے قانون بنایا تھا 1997 میں، جب کراچی کے لیے، جب کراچی میں ہر روز 10 لاشیں بوریوں میں ملتی تھیں، اس وقت کے لیے 780 لگا تھا۔ آج اب ریوڈی وزارت پنجاب حکومت 780 بانٹتی ہے، عدالت میں جاتے، عدالت اٹھا کے منہ پہ مارتی ہے، پھر بے شرم ہو کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ مذاق بنا لیا آپ نے، اس طرح حکمرانی ہوتی ہے۔ آپ کو شکوہ ہے مریم نواز کی؟ مجھے مریم نواز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے حکومت سے تعلق ہے۔ حکومت ہونی کی ہے؟ حکومت ان کی نہیں ہوتی، حکومت کس کی؟ حکومت پولیس ہوتی ہے، حکومت کا رویہ ہوتا ہے۔ پولیس ماتحت ہے وزیر اعلیٰ؟ جی، ماتحت نہیں ہوتی، ان کے حکمران کی حکم کی تابع نہیں ہوتی۔ اگر پولیس غلط پرچہ وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ بنا رہی ہے تو غلط کام کر رہی ہے۔ اگر پولیس غلط پرچہ بنا رہی ہے، وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ کیا وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ مری میں جھوٹے پرچے بن رہے ہیں؟ انہیں علم ہے؟ علم ہے تو پھر کارروائی کریں، نہیں کریں گے تو ذمہ داری آ جائے گی۔ تو
تو ان کے علم ان کے نوٹس میں لائے بغیر تو پرچہ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑے جرگے کے اوپر پرچہ ہوا تو نوٹس میں لایا. پنجاب کے ہزاروں تھانے اور سب پرچے وزیر اعلیٰ کی مرضی سے. آئی جی پنجاب نے بتایا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اس جرگے میں موجود ہے اور پرامن جرگہ ہو رہا ہے. سر مجھے اپنی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے امن جرگے کی بات تعلق اس سوچ سے ہے جو یہ پرچے بنواتی ہے. اس سوچ سے مجھے مسئلہ ہے. کیا وہ صرف اگر آپ ایس ایچ او نے بنایا پرچہ؟ پھر وہ جی میں تو ایس ایچ او کو پوچھوں گا نا. میرا تعلق ایس ایچ او سے ہے. پرچے میں وزیر اعلیٰ کا نام تو نہیں لکھا ہوا. آپ اب وزیر کی ذمہ داری پھر آتی ہے کہ آپ کے ماتحت اگر غلط پرچے بن رہے ہیں پرامن لوگوں پر 788 دہشت گردی کا پرچہ لگ رہا ہے پرامن لوگوں پر. بحرین انور راجہ کو بھی اسمبلی کا الیکشن لڑی ہے. اس سے آگے تقریر کی ہے, خاتون نے تقریر کی ہے, آپ نے دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا. یہ تو اب عام سی بات ہوگی. پی ٹی اے کے لوگوں پر آئے روز. سر عام ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس سے چلاتے رہے. ہم عمران خان کے اوپر 200 سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 100 پرچے درج کر دیں. میرے اوپر بہت سے پرچے درج ہیں. مجھے آج بھی کراچی میں میرے خلاف جیل توڑنے کا پرچہ بھی درج ہے. ابھی تک ختم نہیں ہوا. نہیں ضرورت نہیں, چلتے رہے. دہشت گردی کی بھی ہے کئی صوبوں میں. اب ضمانت پر ہے. میں کوئی ضمانت کبھی کرائی نہیں ہے. ضمانت بھی نہیں کروائی؟ نہیں. پولیس گرفتار بھی نہیں کرتی؟ گرفتار کر لے. جھوٹے پرچے پہ کیا گرفتار کرے گی؟ کیا جا کے منہ دکھائے گی؟ یہ جو مری کے پرچے ہوئے کیا پولیس جا کے کیا منہ دکھائے گی؟ پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کے 788؟ مقصد جب آپ کی حکمرانی پہ حرف آ جائے, طاقت سوال کر دے, تو طاقت کے زوم میں آدمی کہتا ہے میں پرچے کروں گا, سب پہ پرچے کروں گا, اندر کروں گا سب کو. یہ ہماری حکمرانی کا زوم ہوتا ہے. اسی طرح باہر نکلنا. آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کے اوپر بھی اس طرح طاقت کا نشہ میں اللہ کا کرم ہے. میں زندگی بہت دیکھی تھی. میں 60 سال کی عمر وزیر اعظم تھا. میں نے 60 سال کے 45 سال کے تجربے کے بعد میں اس عہدے پہ تھا. پہلی دفعہ وزیر کتنے عرصے بعد بنے آپ؟ 26 سال. 26 سال بعد آپ پہلی دفعہ وزیر؟ 26 سال ایم این اے کے بعد میں وزیر بنا تھا. بیچ میں ایک وقت آیا تھا 6 ہفتے کے لیے کولیشن گورنمنٹ میں میری مرضی کے خلاف مجھے کہا گیا تھا آپ جوائن کریں, اور 26 سال بعد بھی میں کسی کے پاس نہیں گیا. مجھے پیغام آیا کہ یہ 2-3, میں نے کہا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر آخرکار انہوں نے کہا یہ کام کرنا ہے. میں نے جو میں کر سکتا تھا میں نے 4 سال 2 مہینے پوری محنت کے ساتھ کام کیا. وزیر پیٹرولیم کے طور پر. اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنے. اس کے بعد پارٹی نے وزیر اعظم بنایا اور اسی پارٹی کو آپ نے چھوڑ دیا. میں نے اپنا کام کیا. میں نے اپوزیشن بھی کی اس کے بعد 4 سال. اور جب میری پارٹی نے اپنا بیانیہ چھوڑ دیا میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. عزت کا راستہ میرے لیے جماعت کے لیے یہی تھا کہ میں وہاں نہ ہوں. عہدہ احسان نہیں ہوتا, عہدہ ذمہ داری ہوتی ہے. کتنا دباؤ آتا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے؟ کوئی دباؤ پارٹی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا. میرا کام تھا پارٹی کے معاملات کا تحفظ کرنا, پارٹی کے ایجنڈے کو پورا کرنا, اور میں نے کیا. میری جماعت کو کوئی شخص, کوئی وزیر میاں صاحب مجھ پہ الزام لگا دیں اس نے غلط کام کیا ہو, پارٹی کا تحفظ نہ کیا ہو, پارٹی کا ایجنڈا پورا نہ کیا ہو. میں جن وزارت عظمیٰ چھوڑی ہے ایک فائل نہیں تھی پی ایم ہاؤس کے اندر. آخری رات بھی فیصلے کیے, میجر فیصلے کیے, اور امپلیمنٹ کر کے میں گھر گیا. تو آپ کو لگتا ہے 2018 کا الیکشن جب آپ گئے اور بعد میں الیکشن جو 2018 کا ہوا وہ ٹھیک ہوا تھا؟ چوری ہوا ہے. وہ الیکشن بھی چوری ہوا جی. 2024 کا الیکشن بھی چوری ہوا. وہ آپ پھر کبھی بتائیں گے. آخری دن ایک میٹنگ تھی, میں نے اس میں باتیں کی. 2018 کی بات. 2018 میں چند باتیں کی. تو میرے سیکرٹری تھے فواد حسن فواد صاحب, جب وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا آپ تو الیکشن نہیں جیتے. فواد حسن فواد نے کہا کس بیس پہ, کس انفارمیشن؟ وہ بات چھوڑ, انہوں نے کہا آپ الیکشن نہیں جیتے. حالانکہ اس وقت بڑی تھا, پی ایم ایل این کا زور تھا. نہیں, زور توڑ دیا گیا تھا نا. زور صاحب کو کنوٹ کیا گیا الیکشن کے دوران, لیکن پھر بھی زور تھا پی ایم ایل این کا. زور توڑا گیا. میں آپ یقین کریں 3 ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ بیٹھا رہا ہوں. میرے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. جی, آپ ملک کے وزیر اعظم کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے تھے. بالکل. اور جج مجھے آج بلائیں کل بلائیں. وہاں جج بدتمیزی کرتے تھے میرے سامنے دوسرے لوگوں سے. آپ کو دکھانے کے لیے الیکشن ٹریبیونل بنے ہوئے, آپ بدتمیزی کیوں کر رہے لوگوں کے ساتھ؟ میں نے وہ زوم بھی دیکھا ہے, اور لوگوں کے ساتھ قدرت جو کہ وہ بھی دیکھا ہے. آپ کو فواد حسن فواد کی بات یاد آ گئی تھی, انہوں نے بتایا. جی, مجھے اس میٹنگ سے اٹھے ہیں, میں وزیر اعظم صاحب نے کہا بھائی صاحب آپ نے الیکشن نہیں جیتا.
آپ کا کیا جواب تھا؟ میں نے کہا یار الیکشن، میں نے کہا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے سب باتیں کر دی ہیں کہ ملک کے معاملات کیا ہے، خرابیاں کیا ہیں، کیسے درست ہو سکتی ہیں. میں کہ میری ذمہ داری تھی، آخری دن تھا، یہ میری ذمہ داری تھی کہ بتا کے جاؤں کہ حالات کیا ہیں ملک کے. 2024 کے الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ 8 فروری کی 8 فروری ایک انقلاب تھا ملک کے اندر، لیکن آپ نے انقلاب کو رد کر دیا. کس کے نام کا انقلاب تھا؟ آزادی کے نام پہ، سمجھیں جو جمہوریت کے نام پہ. یہ دیکھیں میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں. الیکشن لڑنا مشکل کام ہے. یہاں پر نہ ووٹر کو امیدوار کا پتہ ہے، نہ اس کے نشان کا پتہ ہے، نہ کوئی کیمپین ہے، نہ جلسہ ہے، نہ جلوس ہے، نہ پوسٹر ہے، نہ بینر ہے. الیکشن پولیس اسٹیشن کے باہر کیمپ نہیں ہے. ایسے امیدوار تو 5,000 ووٹ لے لے بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پر ساری پارٹیوں کے ووٹ ایک طرف، اس امیدوار کا ووٹ زیادہ تھے. نواز شریف الیکشن جیتے ہیں لاہور سے؟ یہ آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. آپ لاہور سے دیکھیں، یہ اب جو کچھ ہو گیا نا وہ ہو گیا ہے. حقیقت نواز شریف صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر آدمی الیکشن لڑتا ہوں جانتا ہے میرے کیا حالات ہیں. اس لیے اس الیکشن کی خرابی 2018 بھی چوری، یہ بھی چوری. آپ الیکشن چوری کریں گے کیا؟ اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے اس کے اوپر. 18 میں بھی چوری ہو گیا تھا. 18 میں آخری جو سروے تھا مسلم لیگ نون 100 سیٹوں سے اوپر تھی. لیکن پھر بھی 80 کے قریب، 80 سے ابو سیٹیں مل گئی. نہیں جی 65 ملی تھی، باقی اسپیشل سیٹیں کے ساتھ. تو کیا ہے یہ اب کا جو سروے تھا اس میں تو نون لیگ کہتی تھی ہم بہت آگے جا رہے ہیں. جو 2024 کا الیکشن تھا جی وہ سروے پھر گھر سے کرایا ہوگا. سروے عوام کا سروے ان کے حق میں نہیں. نون لیگ سوشل میڈیا سے کیوں دور ہے؟ وہ موبائل سے دور ہے، نوجوان سے دور ہے. نوجوان سے دور ہے. اس کی وجہ کیا؟ نوجوان تو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. لیکن نوجوان نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نے کیا کام کیا ہے. ان کو صرف ایک نعرہ ملا ہے، ایک پورا نیریٹو کریٹ کیا گیا مسلم لیگ نون کے خلاف. ان کو وہ نیریٹو ہے. جو 2000 کے بعد آدمی بالغ ہوا ہے، ووٹر بنا ہے، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ماضی میں کیا تھا، کیا کیا ملک میں حالات تھے، کیا مشکلات تھیں، کتنی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو وہ ایک نعرے میں اب وہ اس کو کاؤنٹر مسلم لیگ نون نہ اپنے عمل سے کر سکی ہے، نہ اپنی سوچ سے یا اپنے بیان سے کر سکی ہے. شیخ خزانہ باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، ایکسٹینشن پہ تھے، وہ دوسری دفعہ بھی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. کس نے ایکسٹینشن نہیں دی انہیں؟ دیکھیں ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے نہیں لینا چاہتے تھے، یہ آپ شہباز صاحب سے پوچھ لیں، ملک احمد صاحب سے پوچھ لیں جو ان سے رابطے میں تھے. ملک احمد صاحب رابطے میں رہتے تھے؟ جی ملک احمد صاحب بھی تھے، اور لوگ. ڈیل بھی انہوں نے کروائی؟ یہ ڈیل کیا دیکھیں، ڈیل کوئی نہیں ہوتی. یہ ڈیل ہماری چیز کو ڈیل بنا لیتے ہیں. عمران خان صاحب اکثریت کھو چکے تھے. اس بات کا اعتراف جنرل باجوہ نے بھی کیا ہے اور عمران خان صاحب نے خود کیا ہے کہ جب میں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو پورے لوگ نہیں تھے، انہوں نے پورے کر کے دیے تھے. اس لیے عدم اعتماد تو وہیں ہو چکا تھا. اس کے بعد ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ شاید باجوہ صاحب نے روکا نہیں. ان کے پاس یہ طاقت تھی کہ روک لیتے وہ ایم کیو ایم کو یا کسی اور جماعت کو، تم اٹھے نہ تو شاید عدم اعتماد نہ ہوتا، لیکن نہیں کیا. تو عمران خان کا شکوہ یہ کہ مجھے بتایا نہیں، ان کا شکوہ بھی یہی ہے. عدم اعتماد ہو گیا. آپ کی جماعت اب کب تک ہم سمجھیں کہ اب اگلے الیکشن میں کے لیے تیار ہے؟ آپ کی جماعت کیا کچھ کرنے جا رہی ہے نوجوانوں کے لیے، ملک کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیں میں نے کہا کہ ہم نے صلاحیت جماعت میں پیدا کی ہے. ہم نے ایک منشور نہیں بنایا، ہم نے ایک ویژن ڈاکومنٹ بنایا ہے. پاکستان کا ہر مسئلہ وہاں پر لسٹڈ ہے، اس کا حل بھی ہے. ہم کیا کریں گے اس معاملے میں. نوجوان کو آج کیا چاہیے؟ آپ نے اس کو کیا دیا؟ آپ نے کھوکھلے ڈالے دیے. نوجوان کو آج عزت چاہیے، اپنا حق چاہیے، رائے کا احترام چاہیے، روزگار چاہیے، کاروبار کا موقع چاہیے. آج 5 کشتیاں ڈوبی ہیں، سب پاکستانی تھے، افریقہ سے یورپ جا رہے تھے. بہت سے لوگ وفات پا گئے، بہت سے لاپتہ ہیں. کیوں؟ روزگار آج حکومت نے کوئی اس بارے میں بات کی ہے؟ یہ حکومت کی ناکامی ہے، یہ ہمارے ملک کی ناکامی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو یہاں روزگار نہیں دیتے سکے. اس کے بارے میں حکومت کچھ کر رہی ہے. تو
آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، نوجوان کو روزگار ملے گا. تو آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے معیشت بہتر کرنے کے لیے؟ کوئی معجزہ نہیں ہے، ہر روز کی محنت ہے. معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معاملات کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آپ سال وزیر اعظم رہے ہیں، آپ نے تلاش کیے؟ میں 10 مہینے رہا ہوں. جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. ہر معاملے کا حل نہ میں کر سکتا تھا نہ میں نے کیا ہے. یہ میری ناکامی ہے. تو کہاں پہ میں رکاوٹ اس کے اعتراف کرتا ہوں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دن میں گھنٹے 24 ہوتے ہیں. آئینی ترمیم ہم نے کی، ٹیکس کا ریفارم ہم نے کیا، اپنی پارٹی کا ایجنڈا برقرار رکھا، ہوں۔ اپنے اصول، اپنا ضمیر نہیں بیچا. یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. اس لیے ہر مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج جو حالات ہیں ان کے مطابق آپ نے حل کرنا ہے. معیشت اس وقت 6.7% پہ گرو کر رہی تھی، روزگار مل رہا تھا، کاروبار بڑھ رہا تھا. آپ نے اس کو آگے چلانا تھا. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نہیں چلایا. اس لیے یہ ہر آدمی سے اگر یہ سوال تم نے کیا کیا ہے، میں آپ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہے حکومت. ہوں۔ آج کی مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. معیشت کیوں آج خراب ہے؟ معیشت خراب اس لیے ہے کہ آپ کے ملک میں سیاسی انتشار ہے. اس کے باوجود کہ ہماری حکومت توڑی گئی تھی ہوں۔ ایک سازش کے تحت، ہوں۔ جوڈیشری کو استعمال کر کے ایک جھوٹے فیصلے پر، اس کے باوجود انہوں نے ملک چلا لیا. آج ہم کو کیا تکلیف ہے؟ اب تو سب ایک پیج پہ ہیں. کیوں ملک نہیں چل رہا؟ کیونکہ الیکشن چوری ہوا ہے، کیونکہ ملک میں سیاسی انتشار ہے. تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ سیاسی انتشار ختم کریں، نفاق ختم کریں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں. اگر آپ کو ملک کی پرواہ ہے، کرسی ہے تو جس نہج پہ چلے گئے تو یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. بیٹھنا پڑے گا نا. یہی سیاست ہوتی ہے، یہی محب وطنی ہوتی ہے. آپ جائیں گے عمران خان کے پاس جیل میں کہ آئیں ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں سب کے ساتھ؟ میں جانے کو تیار. میں جا کر بالکل بات کروں گا. میری ذمہ داری ہے. میں عمران خان سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے کسی اور سے کچھ چاہیے. اب عمران خان سے بات کرنے کے لیے اڈالہ جل جائیں جی میں شہباز صاحب سے بات کرنے کو تیار ہوں. میرے لیے شہباز صاحب کو ملنا زیادہ مشکل ہے بنسبت عمران خان کے. کیوں؟ شہباز صاحب میرے ان سے اتفاق نہیں ہے، ان کی سوچ سے اور ان کی سیاست سے. تو اس حساب سے ملیں گے بھی نہیں؟ نہیں، وہ ملنا چاہے. میں کہہ رہا ہوں میں سب کو ملنے کو تیار ہوں. میں سب کے پیر پکڑنے کو تیار ہوں. اس ملک کے بارے میں سوچیں. آج ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. آج اپنی کرسی، اپنا اقتدار، اپنا مفاد، وہ عزیز ہے. وہ عزیز ہے. نظر آتا ہے. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاست دان کا مستقبل عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج پولیٹیکل سپورٹ عمران خان کو حاصل ہے. عوام کی سپورٹ ہے اس کے ساتھ، مانے یا نہ مانے. اور وہ اس کی سپورٹ کم ہے، دوسروں کی ناکامی زیادہ ہے. جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس حوالے سے وہ فوج کا معاملہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج کا اپنا نظام ہے. فیض صاحب کو پتا تھا کیا لائنز ہیں، کہاں پہ میرے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ہر فوجی کو سوچنا پڑتا ہے. کورٹ مارشل کے دوران پھانسی بھی ہو جاتی ہے؟ کورٹ مارشل میں ایسے اقدامات ہیں جس کے تحت پھانسی ہو سکتی ہے. ہر معاملے میں نہیں ہوتی. یہ بڑا واضح ہے ان کا قانون. ہر فوجی جو کو پتہ چارج ہوتا شیٹ ہے. لگی ہے اس کے مطابق جنرل فیض کو پھانسی ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھی نہیں ہے کیا چارج شیٹ ہے. جو چارج شیٹ انہوں نے مداخلت کا کہا ہے کہ انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. اس کا مجھے علم نہیں ہے. سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کس حد تک ہوئی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. میں نے ملک کی سیکرٹ کسی دشمن ملک کو بیچی ہیں تو یقیناً پھانسی ہو سکتی ہے. امریکہ کا جو دباؤ اور جو ٹویٹس آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کی جانب سے بھی آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ بڑھے گا اور عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ دباؤ نہیں ہوتا. ان کی رائے ہوتی ہے. اپنی رائے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے ہیں. کانگریس آلریڈی کر چکی ہے. ہر ملک آپ کے ملک کے حالات کو دیکھتا ہے. جب ایک آدمی وزیر اعظم رہا اس کو پوری دنیا جانتی ہے، اس کے حالات کو جانتی ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ نان ٹریڈیشنل نان کنونشنل سیاستدان ہے، وہ کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی نے بھی کیا، ٹویٹ کیا، تو اس سے کیا عمران خان باہر آ سکتے ہیں؟ یہ دباؤ بڑھے گا پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر؟ دیکھیں دباؤ بڑھ سکتا ہے. دوسرے ممالک کرتے ہیں. ایک وزیر اعظم جو آدمی رہا اس ہر ایک سے تعلق ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے. تو اس لیے اگر وہ یہ سمجھیں کہ ایک شخص کا ظلم ہو رہا ہے اس کے ملک میں تو بات کر دیں گے. تو پاکستانی گورنمنٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی؟ اب نا یہ آپ کی مرضی ہے کہ کیا دباؤ ڈالتے ہیں، کس سطح کا ڈالتے ہیں. بہت سا دباؤ جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا.
نواز شریف کے ٹائم دباؤ ڈالا گیا تھا جب نہیں، اس وقت اسے یقیناً بل کلنٹن کا ایک ذاتی معاملہ تھا، ان کا تعلق میاں صاحب سے ان کا ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا جس کا ملک کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا. میاں صاحب نے کوئی اپنی ایک ذاتی تعلق پیدا ہو گیا تھا، اس کا میاں صاحب ہی بتائیں گے، کبھی انہوں نے بتایا. تو اس نے اس کا پاس رکھا، انہیں ریاض سے نکلوا کے گئے. صرف یہ نہیں، جب بل کلنٹن انڈیا گیا تو چند گھنٹے کے لیے پاکستان بھی آیا تھا. اس نے کہا تھا میرا کوئی فوٹو کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس نے براہ راست ٹی وی پر پاکستان کے عوام سے بات کی تھی اور یہی کہا تھا کہ اپنے معاملات کو درست کریں، سلجھائیں. میاں صاحب کا اس کے بعد ٹرائل چلا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد جا کے میاں صاحب رہا ہوئے تھے. سعودی عرب بھی اس میں تھا، دوسرے ممالک کے. کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران خان میں بڑی مماثلت ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک، اپنی کوشش کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کریں ایسی. ہاں دیکھیں، یہ اس کا معاملہ ہے، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر امریکی صدر میرے قبضے میں تو نہیں ہے نا. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور اس طرح کا پریشر آتا تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم، یہ پریشر کس قسم کا پریشر ہے؟ اگر میں نے درست کیس بنایا ہوتا عمران خان پہ، کبھی نہ چھوڑتا. تو یہ تو سیاسی کیس ہے. سیاسی کیس ہے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی. بہت شکریہ.